अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान क्लास 4 का 4th पार्ट है। तो देखते हैं सुनते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सत्यानाश रिकॉर्डिंग दा मैंने डायरेक्ट करो, तो उसमें उन्होंने कई एक बातें की इस हवाले से, जिससे मुझे ये पता चला कि उनको आखिरी उम्र में कई एक बातें क्लियर हो चुकी थी जो उनको अपनी ज़िंदगी में जिनके ऊपर वो चीज़ों के ऊपर चलते रहे। जिसमें उन्होंने टॉप ऑफ द लिस्ट ये बात की थी कि नमाज का तरीका वही है जिस तरीके से अहले हदीस नमाज पढ़ते हैं। ये हनफियों का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन खुद वो रफ़ल यदैन से नमाज पढ़ते भी थे, नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन मौक़िफ़ उनका ये था। उनकी एक ही वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर रखी है, जिसमें उन्होंने सूरह हशर की आखिरी 3 आयात के साथ नमाज पढ़ाई है, मगरिब की गालबन या इशा की, वो रफ़ल यदैन से ही पढ़ी है उन्होंने। मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने 3 नमाजें पढ़ी हैं, तो जुमे की, असर की और मगरिब की, मई 2008 में। तो उन्होंने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफ़ल यदैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 34 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम फ़लसफ़े या साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब है हदायत इंसानी की। अगरचे इसमें साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड 1000 से ज़्यादा आयात हैं, लेकिन उन फिज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर या अत-तज़कीर भी आला अल्लाह के ज़रिए अल्लाह का तारुफ करवाया गया। मकसद साइंटिफिक फैक्ट्स बयान करना नहीं है। तो कुरान एक लिटरेचर की बुक है, और इस लिटरेचर की बुक का मकसद भी इंसानी हदायत है। अगरचे इसमें कई एक मज़ामीन डिस्कस हुए हैं, कई एक टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, लेकिन मरकज़ी चीज़ अत-तज़कीर है। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिही वमन बलग। नबी फरमा दो, अल्लाह ने कुरान मेरी तरफ इसलिए वही किया है ताकि इसके ज़रिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूँ, और जिस तक ये कुरान पहुँच जाए वो इसी कुरान के ज़रिए तबलीग करे। तज़कीर, नसीहत, डर सुनाना, और कहीं खुशखबरी भी है। लेकिन हमारे लोगों ने खुशखबरी डोमिनेट ली हुई है, डर को नीचे कर दिया। उसका एंड रिजल्ट आपके सामने है। सब कह रहे हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। ठीक है, मौजा मारो, अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा, अक्ल होवे तो सोचे ही सोचा। तो ये इसलिए इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कुरान पढ़ते हुए। अच्छा, इल्मी पॉइंट नंबर 35 वो है कुरान हकीम को समझने के लिए जहाँ तक ताल्लुक़ है शरई अहकामात का, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसके लिए हम अपने सलफ़ की तरफ रुजू करेंगे कि सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन ने इन मामलात को कैसे समझा। निकाह तलाक़ के मसले होंगे, वज़ू के मसाइल होंगे, नमाज का तरीका होगा, निकाह से रिलेटेड चीज़ें होंगी, क्योंकि इनका ताल्लुक़ साइंस के साथ तो नहीं है। अलबत्ता जिन चीज़ों का ताल्लुक़ साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ है, उसमें हम अपने सलफ़ की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि खलफ़ की तरफ देखेंगे, क्योंकि हमारे सलफ़ को तो कई चीज़ें पता ही नहीं थी साइंटिफिक फैक्ट्स के एतबार से। मैं बता रहा, इमाम गज़ाली ने किमिया सादत में लिखा है कि सूरज जो है वो ज़मीन से 5 गुना बड़ा है, 60 गुना बड़ा, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। आज हमारे बच्चे को भी पता है कि 60 गुना नहीं है, 6000 गुना भी नहीं है, 6 लाख गुना भी नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है सूरज। तो हमारे बुजुर्गों को ना इल्म गैब था ना इल्म साइंस था, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी गलतियां उनसे हुई। तो साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए आप प्रेजेंट दौर में देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आयात हो, जियोलॉजी से रिलेटेड आयात हो, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आयात हो, इसमें सलफ़ की रट नहीं लगाएंगे कि सलफ़ ने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमने उसी को फॉलो करना है। अब आपको पता कुरान हकीम में जगह जगह आया ना कि दिल अंधे हो चुके हैं, ये सोचते नहीं, इनको हमने दिल दिया था। तो पुराने इस्लाफ ने इनसे रिजल्ट ये निकाला कि दिमाग सोचता ही नहीं, दिल सोचता है, और उन्होंने दिमाग के सोचने का भी इनकार कर दिया। वो तो फिर आज हमें साइंस बता रही है कि दिल भी सोचता है, दिमाग भी सोचता है। इसके ऊपर मेरा क्लिप है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, वो दिमाग है या दिल, वो आप देख लें, दोनों सोचते हैं। लेकिन कुरान हकीम में चूंकि जिक्र बार बार आया दिल का, तो उन्होंने कहा दिमाग सोचता ही नहीं है। अब इसमें हम सलफ़ की बात नहीं मानेंगे, खलफ़ की बात मानेंगे, जिन्होंने साइंटिफिकली चीज़ों को लर्न किया। और कुरान में सिर्फ दिल का जिक्र नहीं है, अफ़ईदा का लफ्ज़ भी आया है।
وہ دماغ کی طرف بھی جا سکتا ہے. سینٹر عقل کا ذکر آیا. اب وہ عقل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دل ہی ہو, دل بھی سوچتا ہے. یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ یہ بھی اب ریسنٹ ڈسکوری ہے, یوٹیوب پہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں. پہلے لوگ دل کے سوچنے کو نہیں مانتے تھے. چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے اس لیے قرآن دل کا ذکر ڈومینیٹ کرتی ہے. ایک سائنٹسٹ ہے جس کو پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں, وہ بھی کہے گا میرا دل کر رہا ہے آج بریانی کھاؤں, کیونکہ لٹریچر کی زبان میں دل کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کا سٹائل لٹریچر کا سٹائل ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ آپ نے ان احکامات کے اعتبار سے جو ہے وہ سلف کی طرف دیکھنا ہے اور سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے خلف کی طرف دیکھنا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کریں. یہ سلف خلف کی بحث میں خالی نہ وہ پڑھے رہیں کہ جی اس آیت کی تشریح یہ ہے اس کی یہ ہے, اور لوگ یہ وہی چیز ہے جسے میں علمی شہوت کہتا ہوں. یہ علمی شہوت ہے, صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے. عمل کیے بغیر اس کی پریکٹیکل برکات حاصل نہیں ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. عروج دیا ہے صحابہ کرام کو, کہاں ان بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا, اور وہ رومن اور پرشین امپائر جو ہزاروں سال سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا, اکھاڑ کے رکھتی ہیں ود ان 17 ایئرس. یعنی مسلمانوں کی اگر آپ گراف جو اوپر جانا شروع ہے وہ تو 2 ہجری کے بعد ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے, 3 میں غزوہ احد ہے, 5 میں غزوہ خندق ہے, 6 میں صلح حدیبیہ ہے, 7 میں غزوہ خیبر ہے, 8 میں فتح مکہ ہے, اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہے, مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ. 9 میں غزوہ تبوک ہے, رومن امپائر بھی بھاگ گئی نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے, ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور اس کے بعد اگلے 3-4 سالوں کے اندر یرموک کے اندر رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوگی, جنگ بھی ہار گئی, اور قادسیہ میں اسی سال قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ٹوٹ گئی, یہاں تک کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اٹھایا ہے, انہوں نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے. آج بھی جو قرآن پہ عمل کرے گا نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا, ادروائز قرآن اس کو لگے گا یہ تو ایک بے ہنگم سی کتاب ہے, نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھیں, اللہ نے وہ کیسی دور کی. نمبر 1 خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. نمبر 2 چٹے ان پڑھ جاہل تھے. اللہ نے یہ 2 خامیاں کیسے دور کی؟ انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودی اور عیسائی جو ان کو امی کہتے تھے ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں. جنہوں نے سورۃ المائدہ سورہ نساء پڑھ لی ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے, ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے. اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے, پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹ ہی دینی تھی نا. اور ان 2 خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی 2 خوبیاں یوٹیلائز کر لی. ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی. بیعت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیعت کر لی, اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے, چاہے جان بھی دینی پڑے. ابو جہل نے دی ہے نا, کفر کے لیے ہی دی ہے, لیکن زبان پہ قائم رہا ہے, اس کے ماننے والے بھی قائم رہے. یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا, ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں. 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا ہے نا, عربیوں نے, چٹے ان پڑھوں نے. تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی. اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے, انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. اور یہ عربی روکھی سوکھی کھا کے بھی, کئی دن فاقے کر کے بھی, اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی, یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے. ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی, نہ ان کے پاس محلات تھے, یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی, یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. اور پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے 1000 سال تک پھر سب دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے, سپر پاور رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا. تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے
قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ بات یاد ہے, اور مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے. انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا, اسے کبھی بھی قرآن کا اتار چڑھاؤ, قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں. قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو, معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو, تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی. اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی. اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے. جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے, میلاد کانفرنسز کرنے سے, محرم کی شیرنی بانٹنے سے, محفل میلاد کرنے سے, محفل قرآن کرنے سے, تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے, بے پردگی کے خلاف بولیں گے, بے حیائی کے خلاف بولیں گے, اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. کتابیں تو یہ بتا رہی تھی, ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں؟ ہر چیز ہی غلط نکلی ہے. آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں, وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی, اب پتہ چلا دین یہ تھا. یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے. تو یہ ساری کی ساری کیفیات, ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا, اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. ادر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے, جس طرح باقی سٹوری بک ہیں, آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں. جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی, آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے. پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے. اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے, کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں, کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں, کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے, کبھی ایک پورا سسٹم, آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے. تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو, انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. اب صحابہ کرام کو یاد کرو, اہل بیت کو یاد کرو, جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ, تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے. ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کچھ بھی نہیں سی ہونا رفا دن, پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا. ٹھیک ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, لازم کہتے رہو, آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر وہ بڑا مشکل وقت تھا, بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر. سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں, اس کو آپ پلے باندھ لیں. صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ, رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی زیارت کی, کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے. ٹھیک ہے, جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے طلبوں سے لپٹ جاتا, کبھی کچھ کرتا. وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے. باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے, مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے, وہ خود فیصلہ کر لیں. نعت لکھنا بہت آسان ہے, یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے, اس پہ چلنا مشکل ہے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں, اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو, نعتہ نہ لکھو. آج دے دور ایڈی مشکل نعتہ نہ لکھو. ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں, اور یہ مسلم شریف ہے سر, مولانا شریف نہیں ہے, بزرگ شریف نہیں, کہانی شریف نہیں ہے, مسلم شریف ہے. حذیفہ نام لکھیں آپ, حذیفہ لکھیں اور خندق لکھیں, یہ دو لفظ لکھیں, اسلام 360 میں کھل جائے گا. نمبر نہ منگیا کرو, اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو. 5ویں کلاس کے بچے کو اسلام 360 دے دینا, 5 منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ حدیث ڈھونڈ دے گا. ایڈے بڑے ٹگے نہیں, آپ یونیک لفظ لکھیں. میں بول رہا ہوں حذیفہ ابن یمان غزوہ خندق کا موقع, آپ حذیفہ لکھیں, خندق لکھیں, تو اسلام 360 حافظہ اللہ تعالی آپ کو حدیث کھول دے گا. مسلم شریف سلیکٹ کر لیں, مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں, حدیث کی کتابیں کریں, وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں پہ ہے. چلو, تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام نے
ایک سخت سردیوں کی رات میں، جب کہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. ہائے 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 ہائے، یہ سارے نعتوں والے کہتے ہیں میں ہو جڑا سی کر کے. سچ میں علی انجینئر جی نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جو قرآن میں ہے دل کا لفظ زیادہ ہے. تو پہلے کے زمانے کے لوگ جو بزرگ تھے وہ سوچتے تھے کہ دماغ سے نہیں سوچا جاتا، دل سے سوچا جاتا ہے. تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو دل سے سوچنے کی مطلب دل سے بھی سوچا جاتا ہے اور دماغ سے بھی سوچا جاتا ہے. اور آج سائنٹسٹ بھی یہ پروو کرتی ہے کہ انسان دل سے بھی سوچتا ہے. اور اس وجہ سے دل زیادہ لکھنے کی وجہ سے قرآن میں تو پہلے کے بزرگوں نے سوچا کہ دماغ سے انسان سوچتا ہی نہیں ہے اور وہ مطلب غلط فہمی میں رہتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے قرآن پڑھی جاتی تھی، کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جاتا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کافی کچھ چیزیں بتائی ہے. تو آپ ویڈیو دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کو ویڈیو دیکھ کے کیا سمجھ ہے، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.